आज खुदावन ने मेरे दिल में बात रखी है, ज़रूर है कि हम उसको सीखें। सो हम मत्ती रसूल की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत पढ़ेंगे और आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि खुदा हमसे क्या बात कर रहा है, खुदा हमसे क्या चाह रहा है। खुदावन के मुकद्दस कलाम में लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। आज हम देखेंगे खुदावन के मुकद्दस कलाम में से कि हमारी शख्सी दुआया जिंदगी जो है, ये खुदावन के साथ हमारा जो ताल्लुक है, खुदावन के साथ हमारा जो रिलेशन है, वो बहुत मजबूत होना चाहिए, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इज्तिमाई दुआ बहुत ज़रूरी है, मुकद्दसों का मिल के दुआ करना, कलीसिया जो मज़बा है और ख़ानदानी मज़बा है या ऑनलाइन है, ये सारे मज़बे हमारी रूहानी तरक्की के लिए हैं, इनसे हम किसी भी तौर से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो शख्सी ताल्लुक है वो खुदा के साथ, सबसे पहले मेरा खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक ये बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं खुदा के साथ तन्हाई में वक्त गुजारूं, खुदा के साथ तन्हाई में मैं वक्त जो है वो स्पेंड करूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 6 बाब में खास तौर पर 3 बातों का जिक्र किया है और 6 बाब की पहली आयत में लिखा है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। पहली बात जो खुदावंद ने यहां पर की है वो है खैरात जब आप करें तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि तेरा दाहिना हाथ अगर करता है तो बाएं को पता ना चले, तेरी खैरात जो है वो पोशीदा रहे। और फिर दूसरी बात जो खुदावंद ने कही वो कही कि जब तुम दुआ करो तो दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। और फिर जो तीसरी बात खुदावंद ने कही और वो कही, जब तुम रोजा रखो, और खुदावंद ने कहा कि अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। हालेलुया। हम आज इस बात पर गौर करेंगे, वो मत्ती की इंजील 6 बाब की 6 आयत जो है, ये दुआया कोठरी आज हमारा ये मजमून है, हमारा टॉपिक है। और मेरा जो दुआया मज़बा है, मेरी जो दुआया कोठरी है, जिसमें मैं खुदा के साथ तन्हाई में वक्त गुजारता हूँ, वक्त बिताता हूँ, वो मेरा पावर हाउस है। हालेलुया। और मुझे खुदा के साथ तन्हाई में वक्त गुजारना और तन्हाई में उसके साथ बातचीत करनी और उसके साथ हम कलाम होना है, और फिर खुदा भी मुझसे बोलेगा और खुदा मुझसे हम कलाम होगा। हालेलुया। यहां पर लिखा है मत्ती 6 बाब की 6 आयत में, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। आपके घर में कोई भी आपका दुआया कमरा हो सकता है, कोई दुआया कोना हो सकता है। अगर आपका घर छोटा है, कोई मखसूस जगह हो सकती है, कोई आपकी कुर्सी हो सकती है, कोई सोफा हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह जहां पर आप सिर्फ खुदा के साथ तन्हाई में बातचीत करें और आपको पता हो कि ये वो जगह है जहां पर मैंने खुदा के साथ हर रोज मुलाकात करनी है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा अपनी कोठरी में जा। शायद वो 2 कदम के फासले पर आपकी वो जगह हो,
2 कदम के फासले पर वो आपकी कोठरी हो, लेकिन आपका वो 2 कदम या 3 कदम का फासला तय करना इस बात की निशानदही है कि आप दुआ करने में और खुदा के साथ मुलाकात करने में और तन्हाई में वक्त गुजारने में आप इंटरेस्टेड हैं। हालेलुया। अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर, अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। हालेलुया। सो दरवाजा बंद होना चाहिए जब आप खुदा के साथ मुलाकात कर रहे हैं, और मैं इसको यूं कहता हूं कि आपका जो है वो दरवाजा भी बंद हो और आपका मोबाइल भी बंद हो और आपका चूल्हा भी बंद हो, कोई ऐसी चीज ना हो जो जिसकी तरफ आपका ध्यान चला जाए कि कहीं मैंने चूल्हे पे कोई चीज तो नहीं रख दी, मैंने दूध तो नहीं रख दिया, मैंने हंडिया तो नहीं रख दी। और अगर आपका मोबाइल बंद होगा और अगर आपका मोबाइल आपके दुआया कमरे में होगा, उसकी लाइट ऑन होगी, कॉल आएगी, तो फिर वो चीज जो है आपको वो आपके ख्यालात को खुदा से हटा देगी और आपके खुदा के साथ वननेस नहीं होगी। सो मैं समझता हूं कि अपनी कोठरी में जाना, दरवाजा बंद करना और बाप से पोशीदगी में दुआ करना, ये बहुत जरूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह भी यही किया करते थे। खुदावंद यीशु मसीह भी तन्हाई में वक्त गुजारते थे। अगर हम मरकस की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। सो खुदावंद यीशु मसीह एक वीरान जगह में जाते हैं और तन्हाई में खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं। और फिर मुकद्दस लूका की इंजील उसके 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। हालेलुया। देखिए वो वीरान जगह पर जा रहा है, वो जंगलों में जा रहा है और वहां पर जाकर वो दुआ कर रहा है। और फिर मत्ती की इंजील 6ठे बाब की 12वीं आयत में लिखा है, और इन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। सो ये खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ बाइबल मुकद्दस में दुआ करने के हवाले से हमें तालीम दी, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने शख्सी तौर पर दुआ करके दिखाई। और खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की इंजील 17वें बाब में अपने शागिर्दों के साथ भी, याकूब के साथ, यूहन्ना के साथ और पतरस के साथ पहाड़ पर दुआ करने के लिए गए। ये इज्तिमाई की दुआ की तरफ भी हमें इशारा मिलता है। सो तन्हाई में खुदा के साथ वक्त गुजारना, वक्त बिताना बहुत जरूरी है। सो मैं बाइबल मुकद्दस का मुताला कर रहा था और मैं देख रहा था कि खुदावन के जो लोग थे, खुदावन के जो खादम थे, जो नबी थे, वो कैसे खुदा के साथ तन्हाई में वक्त गुजारते थे। उनकी भी एक दुआया कोठरी थी, उनका भी एक दुआया मज़बा था जहां पर वो खुदा के साथ तन्हाई में वक्त बिताते थे। मेरे साथ निकालिएगा दानियल नबी का सहीफा, उसका 6ठा बाब और उसकी आयत नंबर 10। दानियल नबी का सहीफा उसका 6ठा बाब 10वीं आयत लिखा है, और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ते पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्र गुजारी करता रहा। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि बादशाह ने दारा ने क्या किया कि एक नविश्ता जिस पर साइन कर दिए कि 30 रोज तक कोई भी बादशाह के अलावा किसी और से अगर कोई दरखास्त करेगा किसी माबूद से तो उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। अब दानियल को पता चल गया है कि नविश्ते पर दस्तखत हो गए हैं और 30 दिन के लिए ये कानून जो है वो पास हो गया है। लेकिन दानियल की दलेरी देखिए,
دانیل کو پتا تھا کہ جب میں نے گھر میں جانا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلیم کی طرف کھلا تھا۔ اب وہ دریچہ کھلا ہوا ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور دانیل جو ہے وہ خدا کے حضور میں دعا کرنا شروع ہو گیا، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ دن میں 3 مرتبہ اس کی یہ روٹین ہے، ہاللیلویہ، کہ وہ 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور میں کیا کرتا ہے جی؟ دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا ہے۔ دانیل نے کھڑکی بند نہیں کی، دانیل ڈر نہیں گیا، دانیل خوف کا شکار نہیں ہوا۔ اس کو پتا تھا کہ میں نے اپنے تعلق کو، میں نے اپنے رابطے کو خدا کے ساتھ نہیں ٹوٹنے دینا، اور اس کو پتا تھا کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو پھر شیروں کی، اگر میں ایسا کروں گا تو شیروں کی مان میں ڈالا جاؤں گا، اور اگر میں دعا کرنا بند کر دوں گا تو میں شیروں کی مان میں جانے سے بچ جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی برا ہو جائے، مجھے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے، مجھے ہلاک کر دیا جائے، مجھے مار دیا جائے، لیکن میں خدا کے حضور میں جانا بند نہیں کروں گا، میں خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں ٹوٹنے دوں گا، کیونکہ اگر خداوند کے ساتھ میرا تعلق رہے گا تو خدا شیروں کے منہ کو بند کر دے گا، ہاللیلویہ۔ اور دانیل نے کیا کیا؟ میں سمجھتا ہوں دانیل بھی خدا کا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو صادق ہے وہ شیر ببر کی مانند ہے، ہاللیلویہ۔ دانیل نے بھی دعا میں اپنے منہ کو خدا کے حضور میں کھلا رکھا، ہاللیلویہ، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں خدا کے حضور میں اپنے منہ کو کھلا رکھوں گا تو خدا شیروں کے منہ کو بند کر دے گا، ہاللیلویہ۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے دعا میں خدا کے حضور میں اپنے منہ کو بند کر لیا تو شیر منہ کھول دیں گے۔ آج ہم حالات کا کیوں شکار ہو جاتے ہیں؟ ہم آزمائشوں کا کیوں شکار ہو جاتے ہیں؟ ہم حالات کے ہاتھوں کیوں پستے ہیں؟ ہم آزمائشوں کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کے حضور میں اپنے منہ کو بند کر لیتے ہیں، اپنے گھٹنوں کو نہیں ٹکاتے، اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر شیر اور حالات اور آزمائش اور بیماریاں اور دکھ ہمارے لیے اپنے منہ کو کھول دیتے ہیں۔ دانیل کے بارے میں ایک اور بات میں دیکھ رہا تھا کہ دانیل جو ہے وہ، اور یہ جو اسیر تھے دانیل اور اس کے دوست، یہ یہودا کے قبیلے سے تھے، ہاللیلویہ۔ اور خداوند یسوع مسیح کا تعلق بھی یہودا کے قبیلے سے تھا، ہاللیلویہ۔ اور بائبل مقدس میں سے کہا گیا ہے کہ وہ یہودا کے قبیلے کا ببر، ہاللیلویہ۔ دانیل جانتا تھا کہ میرا تعلق جس قبیلے سے ہے اس قبیلے کا جو کنگ ہے وہ یسوع مسیح ہے، ہاللیلویہ، اور وہ یہودا کے قبیلے کا ببر ہے، ہاللیلویہ۔ اور وہ جانتا تھا کہ جتنے مرضی ببر شیر میرے مقابلے میں آ جائیں، جو میری طرف ہے وہ بڑا ہے جو میرے سامنے ہے، ہاللیلویہ۔ اور پھر یسوع مسیح مدد کرتا ہے۔ آپ دانیل کی کتاب میں آپ دیکھ لیں، اگر آگ میں ڈالا جاتا ہے تو یسوع مسیح پھر آگ میں بھی آ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح شیروں کی مان میں بھی آ گیا ہوگا، اور وہاں پر شیروں نے جب اپنے مالک کو دیکھا ہوگا، اپنے بنانے والے کو دیکھا ہوگا، اپنے خالق کو دیکھا ہوگا، تو وہ ایک دم بیٹھ کے ہوں گے، اور انہوں نے دانیل کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ سو عزیزو، ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں دانیل نبی جو ہے یہ خدا سے پیار کرتا ہے، اور اس کی روٹین میں، اس کے معمول میں، اس کے لائف سٹائل میں جو اس کا پریئر ٹائم تھا، جو اس کی کوٹری تھی، یہ دن میں 3 دفعہ اپنی کوٹری میں جاتا ہے، خدا سے ملاقات کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ بادشاہوں کے دل خدا کے ہاتھ میں ہے، ہاللیلویہ، اور وہ ان کو ندی نالوں کی طرح پھیر دیتا ہے، ہاللیلویہ۔ سو دانیل ان تمام حالات کا مقابلہ کہاں پر کر رہا ہے؟ وہ دعائیا کوٹری میں کر رہا ہے۔ سو اس بات کو میں دہرا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ضرور اپنے تعلق کو، اپنے شخصی تعلق کو خدا کے ساتھ مضبوط کیجئے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو آن لائن ہیں، آپ جتنے بھی خدا کا کلام سن رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند کی گائیڈنس میں، اس کی رہنمائی میں ہے، آج بھی خدا شیروں کے منہ بند کر سکتا ہے، آج بھی خدا حالات کو تبدیل کر سکتا ہے. آمین. اس لیے اپنا شخصی تعلق کبھی بھی خدا سے ٹوٹنے نہ دیں. اور آپ کے گھر میں 2 قدم کے فاصلے پہ آپ کا دعائیہ مذبح ہے، آپ کے کوئی بھی کارپیٹ ہے، آپ کا کوئی بھی دری ہے، کوئی بھی جو آپ نے مخصوص کی ہوئی ہے، آپ خدا کے حضور میں جائیں، اس کے ساتھ وقت بتائیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اور خدا کے ساتھ آپ ضروری نہیں کہ آپ نے بہت لسٹیں خدا کو دینی ہوتی ہیں، بڑی کوئی آپ نے پریئر ریکویسٹ ہی دینی ہوتی ہے. کبھی کبھی خدا کے حضور میں ویسے بھی جا کر آپ بیٹھ جائیں، اس کے ساتھ ویسے ہی ہیلو ہائی کریں، اس کے ساتھ ویسے ہی ٹائم بتائیں، اس کے حضور میں بیٹھ کر، قدموں میں بیٹھ کر ویسے اس کی پرستش کریں، اس کی ستائش کریں. کبھی کبھی نہ بھی کچھ مانگیں، وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں. ہاللیلویا. کوٹری کا دریچہ، اور دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا. ٹھیک ہے، دریچہ کا کھلا رہنا، اور جب دریچہ کھلتا ہے تو پھر فریش ایئر اندر آتی ہے. پھر ہمارے اندر جو ہوتی ہے ہر طرح کی اکتاہٹ، ہمارے اندر جو بے چینی ہوتی ہے، ہمارے اندر جو تذبذب ہوتا ہے، جو مایوسی ہوتی ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، پھر جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، پھر وہ دریچوں سے پھر پاک روح کی ہوا اندر آتی ہے. ہاللیلویا. پھر ہمیں فریش کر دیتی ہے، پھر ہمیں تازہ دم کر دیتی ہے. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ خدا کے حضور میں بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ وقت بتائیں گے. ہاللیلویا. ایک اور ہم دیکھیں گے حوالہ خدا کے نبی کے حوالے سے، ضرور میرے ساتھ نکالیے گا. سلاطین کی کتاب، دوسری سلاطین، 4 باب، سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 4 باب، اور اس کی 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. دوسری سلاطین 4 باب 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک. اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شونیم کو گیا. وہاں ایک دولت مند عورت تھی، اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا. پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا، روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا. تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے. ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری، ذرا لفظوں پر غور کریں، کتنا بڑا نبی ہے یہ. ہاللیلویا. اور ایلیا کے بعد الیشا میں ملتا ہے، اور ایلیا سے اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ تیری روح کا دونا، اور ایلیا پر جو انانٹنگ تھی اس کا ڈبل پورشن الیشا پر ہے. ہاللیلویا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے خدا کے لوگ مرے میٹے ہوتے تھے، یہ پروٹوکول اور ایسی چیزوں سے یہ آزاد ہوتے تھے، یہ اونچی کرسیوں، اونچی جگہوں کے متلاشی نہیں ہوتے تھے. اور پھر یہاں پر لکھا ہے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں، اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں. پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹری میں جا کر وہیں سویا. پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا کہ اس شونیمی عورت کو بلا لے. اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی. پھر اس نے اپنے خادم سے کہا، تو اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کی، تو تیرے لیے کیا کیا جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ اس نے جواب میں کہا، میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں. پھر اس نے کہا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو
تو جہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ تب اس نے کہا اسے بلا لے، اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازے پر کھڑی ہوئی۔ تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اب یہاں پر دیکھیں الیشا نبی یہ بات کہاں پر کر رہا ہے اور وہ کون سے دروازے پر آ کر کھڑی ہوتی ہے؟ الیشا نبی جس چھوٹی سی کوٹری میں رہتا ہے اس کے دروازے پر آ کر وہ کھڑی ہوتی ہے، اور اس کوٹری میں جہاں پر وہ رہتا ہے وہیں سے وہ اس کو گڈ نیوز دے رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور حالات بتا دیے گئے ہیں کہ وہ جو عورت ہے اس کے اولاد نہیں ہے، اور اس کا شوہر بھی بوڑھا ہے، اولاد ہو نہیں سکتی۔ لیکن دیکھیں خدا کے لوگ جو خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور خدا کی رہنمائی میں، خدا کے مسا میں، روح القدس کی حضوری میں رہتے ہیں، وہ پھر جب بات کرتے ہیں تو خدا اس کلام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور پھر 17ویں آیت میں لکھا ہے سو وہ عورت حاملہ ہوئی، اور جیسا الیشا نے اس سے کہا تھا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ سو دعائیا جو کوٹری ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم دوسروں کے لیے خوشخبری کا باعث بنتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے خداوند کے حضور سے گڈ نیوز لے کے ان تک پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو ہم دعا کرتے ہیں وہ شفا پا جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم اپنے مذبح پر گھٹنے ٹیکتے ہیں تو حالات ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم خداوند کے حضور میں دو زانو ہوتے ہیں تو پھر خدا ابلیس کو ہمارے سامنے جھکا دیتا ہے، بیماریاں ہمارے سامنے جھک جاتے ہیں، حالات ہمارے سامنے جھک جاتے ہیں، ابلیس جو ہے اس کو بھاگنا پڑتا ہے۔ اور یہاں سے ان دعائیا کوٹریوں سے، ان دعائیا مذہبوں سے جو خدا کے ساتھ آپ کا شخصی تعلق ہے، رابطہ ہے، لنک ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں کے لیے باعث برکت بنتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ لڑکا جو پیدا ہوتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر کیا لکھا ہے؟ 21ویں آیت میں لکھا تھا اب اس کی ماں نے اوپر جا کر اس سے مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر گئی۔ اب دیکھیں اب اس کی ڈیڈ باڈی کو اب ایک پھر گڈ نیوز آئی ہے، پھر بیڈ نیوز آئی ہے، اور اسی گھر میں پہلے گڈ نیوز سنائی جاتی ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور پھر بیڈ نیوز آتی ہے، لڑکا وفات پا جاتا ہے، لڑکی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور پھر اسی پلنگ پر جو کہاں پر ہے؟ اس چھوٹی سی کوٹری میں ہے جہاں پر الیشا کا پلنگ ہے، وہاں پر اس لڑکے کو لٹا دیا جاتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے 32ویں آیت میں جب الیشا اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا، اور پلنگ کہاں تھا؟ اس چھوٹی سی کوٹری میں تھا۔ سو وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی۔ ہاللیلویا۔ اور پھر جب الیشا دعا کرتا ہے تو پھر وہ لڑکا جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آپ نے کبھی بھی اپنے دعائیا مذبح کو چھوڑنا نہیں ہے، جہاں پر آپ خدا سے شخصی ملاقات کرتے ہیں، جہاں پر آپ خدا سے شخصی رابطہ کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارا میسج یہ ہے کہ خدا کے ساتھ اپنے شخصی تعلق کو مضبوط کرنا، سٹرونگ کرنا، خدا کے ساتھ ریلیشن، اس کے ساتھ رفاقت میں رہنا، ٹھیک ہے، خدا کے ساتھ شخصی ملاقات بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں یہ خدا کے ساتھ وقت بتانے والے، خدا کے ساتھ وقت گزارنے والے لوگ تھے۔ تو اگر گڈ نیوز آتی ہے وہ بھی مذہبوں ہی سے جنم لیتی ہے، اور اگر آپ مذبح پر موجود ہیں آپ کو شاید پھر کوئی بیڈ نیوز سننے کو ملے، لیکن آپ نے کبھی بھی
اس دعائیا کوٹری سے باہر نہیں نکلنا. دعائیا کوٹری سے باہر نکلنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے 24 گھنٹے اس کے اندر رہنا ہے. جب بھی آپ کو کوئی ایسے حالات ہوں، آپ کے گھر میں کوئی بھی کمرہ ہے، کوئی بھی کرسی ہے، کوئی بھی کارپیٹ ہے، کوئی بھی دری ہے، فوراً اس کی طرف بھاگنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ پرابلم ہو جائے فوراً ہم اپنے عزیز کو کال کرتے ہیں، اسے فون ملاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، یہ پرابلم ہو گئی ہے. میں سمجھتا جب بھی کوئی ہمارا مسئلہ ہو، کوئی بھی مشکل ہو، سب سے پہلی جو ہماری کال ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو جانی چاہیے. ہاللیلویہ. اور یسوع مسیح پہ سارے حالات کو کنٹرول میں کر لیتا ہے. یسوع مسیح سارے حالات پر قادر ہے. وہ اگر طوفان اٹھتے ہیں، اگر آندھیاں چلتی ہیں، تو یسوع مسیح آندھیوں اور طوفانوں کو تھمانے کی قدرت رکھتا ہے. یہیں پر گڈ نیوز تھی، یہیں پر بیڈ نیوز ملی، اور یہیں پر پھر بیڈ نیوز کو گڈ نیوز میں تبدیل کر دیا گیا، اور لڑکے کو زندہ کر دیا گیا اور اس کی ماں کے حوالے کر دیا گیا. سو عزیزو، خدا کے ساتھ وقت گزارنا، خدا کے ساتھ وہ پل گزارنا، وہ گھڑیاں گزارنا بہت ضروری ہے. یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم شخصی طور پر ہمیں قوت ملتی ہے، ہم معمور ہوتے ہیں، اور جب آپ کے اندر قوت ہوگی تو پھر آپ کے اندر سے قوت نکلے گی. اگر آپ معمور ہوں گے، اگر آپ بھرے ہوئے ہوں گے تو پھر آپ خالی ہوں گے، اور اگر آپ بھرے ہوئے نہیں ہوں گے، اگر آپ معمور نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے اندر سے قوت نہیں نکلے گی، مسا نہیں نکلے گا، برکت نہیں نکلے گی. سو خدا کے حضوری میں جانے سے ہم مسا حاصل کرتے ہیں، ہم برکت حاصل کرتے ہیں، ہم پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، ہم زور حاصل کرتے ہیں، ہم قوت حاصل کرتے ہیں. اور یسوع مسیح نے کہا تھا جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے، یروشلیم میں ٹھہرے رہو. جب ہم خدا کی حضوری میں ٹھہریں گے تو پھر خدا کی حضوری بھی ہم پر ٹھہری رہے گی. ہاللیلویہ. سو ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. ہاللیلویہ.